एम बी जी स्पीक के साथ बिलाल हुरी आपकी खिदमत में हाजिर है। बोल न्यूज़ के मालिक शुएब शेख, जिन्हें कल गिरफ़्तार किया गया था, उन्हें आज अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। आपने चंद रोज़ पहले ट्रकों के बहुत चर्चे सुने होंगे अदलिया के हवाले से, और सोशल मीडिया पे इस हवाले से ट्रेंड्स भी चलाए जाते रहे और बताया जाता रहा कि एक ट्रक पकड़ा गया है। तो शुएब शेख जो हैं, उन पर भी एक जज साहब को ट्रक भिजवाने, या ट्रक ना कहें, यूँ कह लें कि कोई शहज़ोर डाला या मज़दा भिजवाने का जो है वो इल्ज़ाम है। उन्होंने ये ट्रक, शहज़ोर या मज़दा डाला, जो भी कहें, ये उन्होंने किस जज को भिजवाया था, उसमें ISI के सेक्टर कमांडर ने क्या किरदार अदा किया, क्या कहानी है, और इस सारे मामले से ISI के सेक्टर कमांडर जो एक ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्हें किस तरह से बचा लिया गया है। आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये सब कुछ जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। बोल न्यूज़ कैसे बना और इसकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है एग्जैक्ट, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव या मालिक हैं, फाउंडर हैं शुएब शेख साहब, उसका जैली डिग्रियों के अलावा असल धंधा जो है वो क्या था, ये कहानी फिर सही अभी फ़िलहाल इस मामले में हम नहीं पढ़ते और इसी पे ही गुफ्तगू करते हैं कि शुएब शेख पे दरअसल इल्ज़ाम क्या है, मुकदमा क्या है, FIR में क्या चार्जशीट है उनके ख़िलाफ़ और क्यों उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। तो जनाब, ये बात है ग़ालिबन 2015 की, जब शुएब शेख साहब की जो कंपनी है एग्जैक्ट, उसके हवाले से एक स्कैंडल सामने आया जैली डिग्रियों का, कि पूरी दुनिया में जैली डिग्रियों का ये लोग धंधा करते हैं। और इस हवाले से जब मुख्तलिफ़ मुकदमात बन रहे थे और FIA भी मुतहर्रिक हुई और शुएब शेख साहब को गिरफ़्तार भी किया गया, तो इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट के जज जो हैं परवेज़ुल कादर मेमन साहब, उन्होंने शुएब शेख साहब को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। पता चला कि जी शुएब शेख साहब ने जो है वो 5 करोड़ रुपए रिश्वत दी है ये फेवर हासिल करने के लिए और अपने हक़ में फ़ैसला कराने के लिए, लेकिन जज साहब तक जो है वो सिर्फ़ 50 लाख रुपए पहुँचे और बाकी पैसे जो हैं वो कौन खा गया, ये कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो उस वक़्त शौकत अज़ीज़ सदीकी साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हुआ करते थे। ग़ालिबन 2016 में इस्लामाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं तनवीर मीर साहब, वो उनके पास, यानी जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी साहब के पास आए और उन्हें कहा, जी आपके पास एक एडिशनल सेशन जज साहब हैं परवेज़ुल कादर मेमन साहब, उनकी एक एप्लीकेशन आई होगी एक्स पाकिस्तान लीव की, बराह करम इसे आप जो है वो किसी न किसी तरह रुकवाएं और बाकी मामला जो है ना जी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी साहब जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो उस वक्त रजिस्ट्रार थे राजा जवाद अब्बास हसन, उनसे बात की और उनसे पूछा कि जी क्या इस तरह की कोई एप्लीकेशन आई है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आई हुई है। तो पूछा कि आपने चीफ साहब को, यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पेश तो नहीं की। उन्होंने कहा जी नहीं, अभी नहीं की। तो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी साहब ने कहा कि इस पर मेरी तरफ से नोट लिख दें कि ये दरख्वास्त मंजूर नहीं करनी। तो वो नोट रजिस्ट्रार साहब ने लिख दिया और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे अनवर कासी साहब, उन्होंने ये जो दरख्वास्त थी एक्स पाकिस्तान लीव की, ये मुस्तरद कर दी। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं तनवीर मीर साहब, वो दोबारा मिले जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी साहब से और उन्हें सारी कहानी बताई कि जी ये जज साहब जो हैं ये बहुत करप्ट हैं और इन्होंने शुएब शेख को जो बाइज़्ज़त बरी किया है। तो सुनने में आया कि जी 5 करोड़ रुपए रिश्वत इसके एवज़ दी गई है। अभी इसका सबूत नहीं है, लेकिन इस हवाले से कोई आप उन्हें कन्फ्रंट करें और इस हवाले से तहकीकात जो हैं वो होनी चाहिए। अब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी जो हैं वो सीनियर प्यूनी जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो वो इंस्पेक्शन जज भी थे और जो प्रमोशन कमेटी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसके वो सरबराह भी थे। तो उन्होंने बुलवा लिया ये जो जज साहब हैं परवेज़ुल कादर मेमन साहब जो हैं, जो उस वक्त जो है वो एडिशनल सेशन जज थे वहाँ इस्लामाबाद, उन्हें बुलवा लिया और उन्होंने कहा कि जी ये इस तरह से बातें सुनने में आ रही हैं, तो
آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سچ بتا دیں. اگر آپ سچ بتا دیں گے تو آپ کو سزا جو ہے وہ کم سے کم ملے گی. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سندھ جوڈیشل سروس جو ہے وہاں واپس بھجوا دوں. آپ کی نوکری جو ہے وہ ختم نہ ہو, آپ کو جج کے منصب سے جو ہے وہ فارغ نہ کیا جائے. تو اب یہ جج صاحب ہیں وہ بالکل مکر گیا. انہوں نے کہا جی نہیں سر, ایسی تو کوئی بات نہیں, قطعاً بالکل نہیں, میں نے تو میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے اور میرا تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے قطعاً. تو جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کریں, آپ 2 دن لے لیں اور اس پہ مزید آپ سوچ لیں. 2 دن کے بعد آپ دوبارہ میرے پاس آئیں اور پھر بتائیں. اب جب 2 دن کا وقت ملا, مہلت ملی, تو ان 2 دن کے دوران وہ جو ان کے ہینڈلرز تھے ISI میں, انہیں جا کے وہ جج صاحب جو ہیں وہ ملے اور انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں, ٹینشن نہیں لینی تسی, اسی تواڈے نال ہاں, تسی بالکل فکر نہیں کرنی. تو 2 دن بعد وہ جو جج صاحب ہیں پرویز القادر میمن صاحب, وہ جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس آئے تو بڑے ڈٹ کے انہوں نے کہا جی نہیں سر بالکل کوئی بات نہیں جی, بالکل بے بنیاد ہیں, الزامات جھوٹے ہیں سراسر, اور میری کردار کشی کی جا رہی ہے اور وغیرہ 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 وغیرہ. ٹھیک ہے, جج صاحب اٹھ کے جو ہے وہ چلے گئے. لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو انسپیکشن جج بھی تھے اور پروموشن کمیٹی کے سربراہ بھی تھے, انہوں نے اس معاملے کی جو فردر تحقیقات ہیں وہ اپنے طور پہ کروانا شروع کی. سیلولر کمپنیاں کے جو نمائندے تھے انہیں بلوایا اور ان سے ڈیٹا نکلوایا. وہ جو جج صاحب کے زیر استعمال وہ نمبرز تھے ان کا کال ریکارڈ نکلوایا گیا اور دیکھا گیا کہ جی کس کس سے ان کا رابطہ ہے. ان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات وغیرہ بھی جو ہیں وہ نکلوائی گئی. تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جیسے میں نے بتایا کہ پروموشن کمیٹی کے بھی سربراہ تھے, اور یہ جو پروموشن کمیٹی تھی اس میں ان کے علاوہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جو رجسٹرار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے راجہ جواد عباس حسن. یہ راجہ جواد عباس حسن جو ہے وہ اب جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے, انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے راولپنڈی کی, اس کے جو ہے وہ جج لگے ہوئے ہیں. تو یہ 3 لوگ اس کے ممبر تھے, اور اس دوران وہ جو پروموشن کمیٹی تھی اس کا اجلاس ہوا اور انٹرویوز کرنے تھے ان جج صاحبان کے جن کے پروموشنز کے کیس تھے, جنہیں پروموشن دینی تھی یا نہیں دینی تھی. تو اس میں یہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں پرویز القادر میمن صاحب, ان کا بھی اس میں نام تھا. وہ بھی انٹرویو دینے کے لیے جو ہیں وہ اس کمیٹی میں تشریف لے. اب جب وہ اس کمیٹی کے روبرو پیش ہوئے تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ جی آپ پہ تو کرپشن کے اور رشوت لینے کے الزامات ہیں. تو انہوں نے کہا سر وہ تو میں نے آپ کو اسی وقت ہی کلیئر کر دیا تھا کہ یہ الزامات جو ہیں یہ سراسر جھوٹے ہیں, بے بنیاد ہیں اور کوئی ان میں حقیقت نہیں ہے. تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے وہ جو کال ریکارڈ ان کا نکلوایا ہوا تھا وہ ان کے سامنے رکھ دیا. اس میں ایک نمبر تھا جس پہ اس مختصر دورانی میں کچھ 40 سے 45 مرتبہ ٹیلی فون کالز آئی تھیں ان کے جج صاحب کے نمبر پہ, اور ایک دن میں 10 مرتبہ بھی اس نمبر سے ٹیلی فون کال, اور بڑے طویل دورانی کی جو ٹیلی فون کالز ہیں وہ ان کو آ رہی تھیں. تو جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے پوچھا کہ اچھا تو جج صاحب یہ جو آپ کو یہ کون صاحب ہیں جو آپ کو بار بار فون کرتے رہتے ہیں؟ اچھا وہ جج صاحب نے کہا کہ جی یہ میرے عزیز ہیں اور ان کا مقدمہ کسی اور جج صاحب کی عدالت میں لگا ہوا ہے, تو اس حوالے سے یہ مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں. تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو ہے وہ جب ان کو ذرا مزید وہ کیا کہ جی بتائیں یہ کون سے جج صاحب کے پاس مقدمہ لگا ہوا ہے اور کون سا مقدمہ لگا ہوا ہے, تو جج صاحب جو ہیں وہ گھبرا گئے. یہ ایڈیشنل جو سیشن جج ہیں پرویز القادر میمن صاحب, ان کی بات ہو رہی. تو انہوں نے گھبرا کے کہا کہ جی وہ دراصل میری ہی عدالت میں ان کا مقدمہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اچھا جب یہ مان گئے تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ جج صاحب یہ جن صاحب کو آپ اپنا عزیز کہہ رہے ہیں اور جن کے بارے میں آپ نے تسلیم کیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ ایک اس مقدمے کے سلسلے میں آپ کو ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں اور آپ کے عزیز ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ کن کا نمبر ہے؟ یہ ISI کے جو اسلام آباد میں سیکٹر کمانڈر ہیں بریگیڈیئر طاہر وفائی, یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے جو آپ کو کال کرتے رہتے ہیں. ایک دن میں 10 مرتبہ آپ کی ان سے بات ہوتی ہے, اور انہوں نے شعیب شیخ سے 5 کروڑ روپے رشوت لے کے آپ کو دلوائی, اور آپ نے 5 کروڑ روپے لینے کے بعد شعیب شیخ کے حق میں فیصلہ کیا, ان کو باعزت بری کر دیا. اب اس پہ جج صاحب جو ہیں وہ جو جال بچھایا تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس میں پھنس گئے.
جب یہ 5 کروڑ کی بات ہوئی تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، انہوں نے کہا جی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، مجھے تو انہوں نے صرف 50 لاکھ روپے دیے۔ جب یہ 50 لاکھ روپے وہ مان گئے تو سمجھیں ان پہ الزام جو ہے وہ ثابت ہو گیا، اور ان سے پھر پوچھا جو جیسے شوکت علی صدیقی صاحب ہیں کہ جی کیا پلان کیا تھا، ترتیب کیا تھی، کس طرح سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ طے ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح جو ISI کے سیکٹر کمانڈر ہیں بریگیڈیئر طاہر وفائی، انہوں نے جو ہے یہ معاملہ طے کرایا، اور انہوں نے شعیب شیخ سے ڈائریکٹ پیسے وصول انہوں نے کیے، اور اس 50 لاکھ روپے جو ہے وہ مجھے دیے، اور پلان یہ تھا کہ جی میں نے ایکس پاکستان لیو پہ لندن جانا تھا، اور لندن میں میرے قیام و طعام کا جو خرچہ ہے وہ انہوں نے اٹھانا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے مجھے شاپنگ بھی کرانی تھی، اور یہ پورا ایک پیکیج تھا۔ لیکن جب وہ میری چھٹی منظور نہیں ہوئی، ایکس پاکستان لیو جو ہے وہ مجھے گرانٹ نہیں کی گئی، تو یہ سارا منصوبہ جو ہے درے کا درا رہ گیا، اور مجھے صرف اس میں 50 لاکھ روپے ہی ملے ہیں، باقی 4 کروڑ 50 لاکھ روپے جو ہیں یہ جو وچولے کا کردار ادا کیا، ایجنٹ کا جو دلال کا کردار ادا کیا بریگیڈیئر طاہر وفائی صاحب نے، یہ پیسے وہ کھا گئے اور انہوں نے جو ہے وہ رکھ لیں۔ اب جو جسٹس شوکت علی صدیقی ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ راجہ جواد عباس حسن جو اب اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج لگے ہوئے ہیں، ان تینوں اصحاب نے جو ہے وہ اس پہ ایک رپورٹ بنا کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس انور قاسی کو بھجوا دی، اور اس رپورٹ کی روشنی میں یہ ساری کہانی اس رپورٹ میں جیسے شوکت علی صدیقی صاحب نے جو ہے وہ لکھ کے بھیجی ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں ڈسپلنری ایکشن ہوا جج صاحب کے خلاف، پرویز القادر میمن صاحب جو ایڈیشنل سیشن جج تھے، اور اب انہیں سندھ جوڈیشل سروس کو واپس نہیں بھیجا گیا بلکہ ان کو فارغ کر دیا گیا ڈسپلنری ایکشن کے بعد، اور یہ معاملہ مزید کارروائی کے لیے FIA کو بھجوا دیا گیا۔ FIA نے اس پہ جو ہے وہ FIR درج کی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی اسی مقدمے میں شعیب شیخ صاحب جو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں مجرم ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ رشوت جو لینے والا ہے وہ زیادہ بڑا مجرم ہے، تو پھر وہ جو جج صاحب ہیں وہ بھی آزاد گھوم رہے ہیں، اور جو بریگیڈیئر صاحب ہیں ISI کے سیکٹر کمانڈر طاہر وفائی صاحب، ان کے خلاف بھی کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا، کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ جج صاحب جو ہیں وہ نوکری سے فارغ ضرور ہوئے ہیں، لیکن نہ تو ان سے رشوت کا پیسہ واپس لیا گیا، نہ انہیں گرفتار کیا گیا، نہ ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، نہ وہ جیل گئے، نہ انہیں ہتھ کڑی لگی، وہ آج بھی جو ہے وہ آزاد گھوم رہے ہیں۔ اور پھر سچی بات ہے کہ ایک بندہ جس نے 50 لاکھ روپے رشوت لی ہے اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور جس نے اس 5 کروڑ روپے میں سے 4 کروڑ 50 لاکھ روپے جو کھا گیا ہے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن جو پیسے دے کے ریلیف لینے والا ہے اسے آپ نے گرفتار جو ہے وہ کر لیا ہے۔ اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو پھر انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ترازو کے جو دونوں پلڑے ہیں وہ برابر ہونے چاہیے۔ بریگیڈیئر طاہر وفائی جنہوں نے آئین و قانون سے روگردانی کی، اپنے حلف سے جنہوں نے بے وفائی کی، اور پرویز القادر میمن صاحب جنہوں نے جج کے منصب کو بے توقیر کیا، حق یہ بنتا ہے کہ ان تینوں کو ایک ساتھ پکڑا جاتا، ان تینوں کو ایک ساتھ گرفتار کیا جاتا، ان تینوں کو ہتھ کڑی لگا کے اسی طرح پیش کیا جاتا جس طرح شعیب شیخ صاحب کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا ہے، اسی طرح ان تینوں کا جسمانی ریمانڈ دیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن اگر آپ جج صاحب کو بھی بچا لیتے ہیں، اگر آپ بریگیڈیئر صاحب کو بھی بچا لیتے ہیں، اور آپ بول نیوز کے آنر جو ہیں شعیب شیخ صاحب ان کو ہتھ کڑی لگا دیتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اس طریقے سے، تو پھر یہ انصاف نہیں کہلائے گا، پھر یہ انتقامی کارروائی کہلائے گی۔ آپ ان کے خلاف جو بھی الزامات ہیں ایگزیکٹ کے خلاف، اس پہ آپ ضرور ان کے خلاف کارروائی کریں، خواہ وہ جعلی ڈگریوں کا معاملہ ہو، خواہ وہ اور جو الزامات ہیں، جو اصل دھندہ ہے ان کا، میں وہ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، اس پہ بھی آپ ان کے خلاف تحقیقات کریں، انویسٹیگیشن کریں، کارروائی کریں۔ اور یہ جو بول نیوز کا جو پروجیکٹ تھا،
کس طرح ISI نے اسے لانچ کیا، کس طرح اس کی سرپرستی کی ISI نے، آپ اس حوالے سے بھی ضرور کارروائی کریں، لیکن جو کردار اس میں ملوث تھے ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یکساں طور پہ کارروائی ہونی چاہیے، کسی ایک شخص کو انتقامی کارروائی کا جو ہے نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔